नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो दुनिया सहाफ़त है उसकी तो सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की अहलिया रेहाम खान ने कौन सा डिप्लोमा किया था कि नहीं किया था। एक तरफ तो यह है रेहाम खान की कहानी है और दूसरी तरफ यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ FIRs की बताया जाता है कि सेंचुरी जो है वो मुकम्मल हो गई है। और ये जो मासूम नन्हे मुन्ने जहन पूरे पाकिस्तान में ये FIRs करा रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब पे बहुत दबाव पड़ रहा है, बहुत प्रेशर पड़ रहा है। हालांकि अल्ताफ हुसैन साहब किसी पाकिस्तानी शहर में गुज़िश्ता 25 बरस में आए ही नहीं, तो FIR से पता नहीं किस किस्म का उन पर दबाव पड़ रहा होगा। बहरहाल ये तो पाकिस्तान की कहानी है, लेकिन जो दुनिया है पाकिस्तान से बाहर, द वर्ल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, जो रियल वर्ल्ड है, उसकी 48 घंटे की सबसे बड़ी कहानी यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जौहरी डील हुई है, जो न्यूक्लियर डील हुई है, उसका दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों पे इसके क्या असरात होंगे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका मतलब क्या है। और अमेरिका में रिपब्लिकन्स ये थ्रेटन कर रहे हैं, सदर को ये डरा रहे हैं कि वो कांग्रेस में इसे रोकेंगे, इसे अप्रूव नहीं होने देंगे। अमेरिका का सदर ओबामा आगे से ये धमकी लगा रहा है कि वो कांग्रेस में होने वाली अगर अप्रूवल नहीं होगा तो उसे वीटो कर देगा। इस्राइल ये कह रहा है कि डार्केस्ट आवर है। रोल पे वाशिंगटन में कोई इतने इनसाइट देखता हो वाशिंगटन की पॉलिटिक्स में जितना कि मोईद यूसुफ देखते हैं। मेरे साथ कराची स्टूडियो से अलामा अमीन शहीदी साहब जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के, वो हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स का क्या इम्पैक्ट होगा ईरान के हवाले से, वो भी हम उनसे बात करेंगे। और हमें ज्वाइन करें एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट और एक्सपर्ट हैं। स्टूडियो से मैं डिस्कशन का अगर मैं आगाज़ करूँ, मुझे साहब ये जो बुनियादी सवाल है, ईरान को मिला क्या है इससे, इस 20 महीने की नेगोशिएशन से? देखिए मोहित, ईरान का मसला अहमदीनेजाद जब सदर थे उनका मसला ये था कि वो बिल्कुल एक इंटरनेशनल आइसोलेशन में जा चुके थे। उन पे ये जितनी सैंक्शंस थी, शुरू में तो वो कहते रहे हमें कोई खातिर खा मसला नहीं है, हम जापान से भी तिजारत कर रहे हैं, हिंदुस्तान से भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मामला, मैं खुद जब तेहरान गया तो ये नज़र आ रहा था कि अब वो एक शिकंजे में फंसे हुए हैं, वो इससे निकलना चाह रहे थे। जौहरी हथियार वाला जो मामला था, मेरे नज़दीक ईरान को ये बात समझ आ चुकी थी कि अगर वो चाहते भी तो अब इतनी अटेंशन, इतना फोकस, इतना शोर है उस पे कि उनको दुनिया उस तरफ जाने नहीं देगी। तो अगर वो भी नहीं होना और साथ ये शिकंजे में भी फंसे हुए हैं, तो क्यों ना इंटरनेशनल आइसोलेशन से बाहर निकले और उससे एक फायदा और भी ये उठाएं कि इजराइल और अमेरिका में एक दरार आएगी, सऊदी अरब और जो अरब ममालिक उनके खिलाफ हैं वो बैकफुट पे जाएंगे, जो अब आपको नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल मुखालफत भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जी ईरान को बड़ी स्पेस मिल गई। तो मेरे नजदीक ईरान के लिए तो एक मेजर ये खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। अच्छा अमीन शहीदी साहब, अगर मैं आपको इसमें लेके आऊँ, आप अक्सर ये सुनते हैं कि पाकिस्तान में कभी इमरान खान साहब ये बयान देते हैं, कभी कोई और सियासतदान मतलब देते रहे हैं गुज़िश्ता 2-4-5 बरस में कि अमेरिका ने ईरान का क्या बिगाड़ लिया, ईरान ने देखें कैसा स्टैंड लिया हुआ था, दुनिया सीधी हो गई, ईरान टस से मस नहीं हुआ। लेकिन आप महसूस करते हैं कि ईरान के ऊपर इतना शदीद दबाव था कि आखिरकार ईरान को मगरबी दुनिया की और अमेरिका की बात माननी ही पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल बड़ा अहम उठाया, लेकिन उसके जवाब के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। ये देख लीजिएगा कि इनकलाब ईरान की कामयाबी के बाद से अब तक तकरीबन कोई 36-37 साल गुजर चुके हैं। इन 36-37 सालों में इस इनकलाब के रस्ते को रोकने के लिए उन पर जितनी पाबंदियां लगीं, उसका कोई हिसाब किताब आप बाकी दुनिया के ममालिक के साथ नहीं लगा सकते। इस इनकलाब को रोकने के लिए सबसे पहले सद्दाम वाली जंग जो है उन पर मुसल्लत कर दी गई, और उसके बाद फिर जो है उसी जंग के दौरान भी और उसके बाद भी मुख्तलिफ हीरे बहानों से
پابندیاں لگائی جاتی رہیں، یہاں تک کہ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ احمدی نژاد کی حکومت کے دور میں پھر یہ پابندیاں اپنے عروج پر پہنچیں، لیکن ان پابندیوں کا جہاں پر اقتصادی حوالے سے من حیث القوم ایرانیوں کو بہت بڑا نقصان ہوا، وہیں پر بہت بڑا فائدہ بھی ہوا. ہمیں دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے. جہاں پر نقصان اقتصادی ہوا وہیں پر ایک مضبوط فائدہ قوم بننے علامہ کے صاحب لیے فائدہ ان کیا ہوا؟ پابندیوں نے ایران کی بہترین رول معیشت پلے کا بیڑا کیا. غرق ہو گیا. میں عرض کرتا ہوں سر فائدہ کیا؟ میں عرض کرتا ہوں نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس وقت بھی اگر آپ ایران کے اندر جائیں تو ارد گرد کے باقی ممالک کی نسبت ان کی ترقی کا ریشو دیکھیں، ان کے مختلف شعبۂ زندگی میں ان کی پیش رفت دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ انہوں نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا سیکھ لیا ہے. اس وقت ان کے ہاں گندم جو ہے ایک زمانے میں آج سے صرف 10 سال پہلے 70 لاکھ ٹن وہ امپورٹ کرتے تھے، آج ایکسپورٹ کرتے ہیں. آج وہ اپنے معاشی معاملات میں خود کفیل ہیں. ہاں تیل کا مسئلہ اور گیس کا مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اب بھی ظاہر ہے ان پریشانیوں کا وہ شکار ہیں. اور انٹرنیشنل بزنس کے حوالے سے ظاہر ہے جب ان پر پابندی لگی تو پھر بینک ٹرانزیکشنز کا مسئلہ بن گیا، اور اس کی وجہ سے وہ کوئی چیز نہ بیچ سکتے تھے نہ لے سکتے تھے. لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے ایک متبادل رائے حل نکال لیا جس کی عملی شکل انہوں نے انڈیا کے ساتھ اس کی شکل بنا لی، باقی کچھ ممالک کے ساتھ لاطینی امریکہ کے بعد ممالک کے ساتھ، رشیا کے ساتھ انہوں نے اس کی شکل بنا لی کہ ادھر سے وہ مال لیتے تھے ادھر سے مال دیتے تھے. اے مارشل شاہد لطیف صاحب، آپ نے علامہ صاحب کو بھی سنا، معید یوسف کو بھی سنا. امریکہ نے کیا پایا اس ڈیل سے جس کی اتنی مخالفت کی جا رہی ہے سعودی عرب سے، اسرائیل سے، امریکن کانگریس میں ریپبلکن سے؟ امریکہ نے حاصل کیا کیا ہے؟ اوور آل اگر آپ اس پوری سچویشن کو دیکھیں تو دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے. امریکہ کے اوپر بڑا شدید دباؤ تھا اسرائیل، سعودی عرب اینڈ عرب کنٹریز کا کہ ایران ایک جوہری طاقت بننے جا رہا ہے، اور عرصہ دراز سے 30 سال کی سینکشنز لگی ہوئی تھی. اور 30 سال کی سینکشنز کے باوجود آپ کی بات میں کسی حد تک وزن ہے کہ بالکل پریشر تھا ایران پہ، مگر ایٹ دی سیم ٹائم ایران ایک اپنے سیلف ریلائنس کے حساب سے چل رہا تھا. اس کی معیشت کو بہت بڑا دھکا لگا، بہت نقصان ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر 30 سال کا پریشر اس نے برداشت کیا. اسی میں سے اس کی جیت میں سمجھتا ہوں نکلی ہے. بالکل احمدی نژاد کے زمانے میں آئسولیٹ سر ایک بڑا ایک سینٹرل پوائنٹ آپ نے مس کیا سر. معید یوسف صاحب نے یہ کہا کہ در حقیقت ایران کے لیے نیوکلیئر بننا ویسے ممکن رہا ہی نہیں تھا. غالباً ایران نے نیوکلیئر بننے کی تھریٹ کو ایک لیوریج کے طور پہ یوز کیا، اور یہی دہائی دی جا رہی ہے ریپبلکنز کی طرف سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ ایران کو وار تھریٹن کرتا تو شاید اس سے کہیں زیادہ بہتر ڈیل مل جاتی. نہیں دیکھیں نا، میں نے یہ بات کور کر دی نا اپنی بات میں کہ دونوں کے لیے ون ون ہو گیا. کہ ایران کو نظر آ رہا تھا کہ ان حالات میں اب نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنا ورچولی ممکن نہیں ہے، دنیا اب اس کی اجازت نہیں دے گی. مگر اس کے باوجود بہت دیر سے وہ ایک اپنا ایک جس کو کہتے ہیں اپنی ایک ویلیو انکریز کرنے میں وہ مگن رہے. اور ایک سٹیج ایسا آیا جب انہوں نے سب سمجھا کہ اب یہ جو پروڈکٹ ہے اس کو ٹریڈ کرنا چاہیے، یہ نہیں بن سکتا. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم امریکہ کو ڈر تو تھا، لہٰذا جس کے تحت ایک سٹیج پہ آ کے یہ ڈیل انہوں نے کر لی. اگر امریکہ کو بھی نظر آتا کہ یہ جوہری پاور نہیں بن سکتے تو پھر یہ ڈیل تو نہ ہوتی نا. تو مانے اس بات کو کہ دونوں طرف سے ایک پریشر تھا. امریکہ اگر یہ کنکلوڈ کر لیتا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اوور آل تو یہ کر ہی نہیں سکتے، میں اس کے ساتھ ڈیل کیوں کروں، مگر ڈیل کی. آج ایران کی اف ایٹ آل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر دونوں میں ون ون کہیں تو پھر بھی کمپیریٹیولی ایران کی پوزیشن ایک جیتنے والے فریق کے طور پر زیادہ بھاری مجھے نظر آ رہی ہے. کہ بالکل یہ نیوکلیئر پاور نہیں بن سکتے تھے، اس میں سے انہوں نے ایک بہترین ڈیل نکالی. آج جو ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران نے امریکہ سے ایک زیادہ بہتر ڈیل حاصل کر لی ہے؟ یعنی بالکل میں سمجھتا ہوں ایران نے دونوں ون ون ہیں، مگر ایران اگر آپ ویٹیج وائز دیکھیں تو ایران کے پلڑے میں زیادہ وزن ہے. اچھا ذرا معید یوسف ڈو یو ایگری ود دس کہ ایران نے ایک بہتر ڈیل حاصل کر لی ہے؟ ریٹرن کیا. دیکھیے میں تھوڑا سا فرق موقف آپ کو وہ ان سائڈ ویو اگر آپ واشنگٹن کی بات کریں، اصل میں ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی ایک سپلٹ ہے اس بات پہ، اور وہ ایران کی بات پہ کم ہے، اسرائیل پہ زیادہ ہے. اچھا یہ صدر اوباما نے کیا سپلٹ ہے؟ سپلٹ یہ ہے کہ ایک لابی ہے جو کہتی ہے کہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہوں تمام ان ممالک کے خلاف جو اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. اس میں ایران سر فہرست ہے، شام ہوتا تھا، اس کا اب حال آپ نے دیکھ لیا.
اصل میں ہوا یہ ہے کہ صدر بڑی اوباما نے انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ شام ہوتا تھا اس کا آپ نے حال دیکھ لیا، آپ نے اس سے دیکھ پہلے لیا۔ عراق ہوتا تھا اس کا بھی آپ نے حال دیکھ ہاں لیا، عراق اس کیٹیگری لیبیا بھی میں ہوتا لیکن تھا بیچارہ چھوٹا سا، اس کا بھی حال دیکھ لیا ہے، وہ ہوا نا، اور لیکن ایجپٹ کا بھی حال بننے والا ہے۔ وہ ہاں لیکن میرا خیال وہ کیٹیگری ایک فرق ہے، اس میں یہ ہوا ہے صدر اوباما بیسکلی لیفٹ آف سینٹر صدر ہے، انہوں نے افغانستان میں جو کچھ کیا وہ بات نہیں بن رہی، عراق میں نہیں بنی، مشرق وسطیٰ میں آپ نے دیکھا ہے انہوں نے بہت زیادہ اپنے سیاسی کیپٹل جو ہے وہ اس ڈیل پہ لگایا، اور میرے نزدیک ان کا موقف درست ہے۔ موقف یہ ان کا ہے، موقف ہے کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، موقف یہ ہے کہ عرب ممالک کے پیچھے وہ کھڑے رہے، عرب ممالک اب ایک کے بعد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ گرتے جا رہے ہیں، اور جو ابھی قائم ہیں ریجیمز وہ صرف خاندانوں کی ریجیمز ہیں، وہ اگر ہلی تو یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دوسری طرف ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک طرح کی پیش بندی ہو رہی ہے، ایک طرح کا لیوریج کر رہا ہے امریکہ اپنے آپ کو کہ اگر ہاؤس آف سعود فال کرتا ہے یا انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو ایران ایک سٹیبل پلیئر نہیں، میرے نزدیک اب لوگ دوسری طرف چلے گئے کہ ایران سے جی بڑی الائنس والا معاملہ نہیں ہے، کم از کم وہ نارملائزیشن ہے کہ جو ایک اپوزیشن تھی، آؤٹ رائٹ ہاسٹیلٹی، وہ ختم ہوگی۔ امریکہ کو ملا کیا اس سے؟ دوسرا ایک سیکنڈ یہ بھی نہ بھولیے، امریکہ نے جو اب شیل گیس میں اپنی پروگریس کی ہے اس کے بعد مشرق وسطیٰ سعودی عرب کا تیل یہ ان کے لیے اتنا اہم نہیں رہے گا اگلے 10-15 سال میں جتنا تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے امریکہ نے ایران کو آئسولیشن سے نکالا ہے، کیونکہ جو سنی ایکسٹریمزم اب ان کو نظر آ رہا ہے، آئسس کا معاملہ نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے القاعدہ کا تھا، ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ماڈریٹ فیس ہو جس کو وہ اسلامک ورلڈ میں استعمال کر کے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کاروائیاں کر کے اور یہ بیلنس لا سکتے ہیں۔ اینڈ میں یہ بات جاتی ہے ایکسٹریمزم، دہشت گردی، اس معاملے مجھے ایک بریک لینے دیجیے ناظرین۔ جو پیوٹل کوسچن ہے، جو $1 ملین کوسچن ہمارے لیے یہاں پہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں، کیا رسکس ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہندوستان نے ہمیشہ ایک بڑی بہتر سوفسٹیکیٹڈ چالاک ڈپلومیسی رکھی ہے۔ ایران کے خلاف IAEA میں 2 دفعہ ہندوستان نے ووٹ بھی ڈالا نیوکلیئر ایشو میں، پاکستان نے ایران کو سپورٹ بھی کیا، لیکن پھر بھی تاثر یہی ہے کہ ہندوستان پاکستان سے زیادہ ایران کے قریب ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ جیسا کہ میں نے وقفے سے پہلے کہا کہ سب سے بڑا جو سوال ہمارے لیے ہے، جو فنڈامنٹل سوال ہے، جو بنیادی سوال ہے، جو بیسک سوال ہے ایران اور امریکہ کی ڈیل کے حوالے سے، کہ پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں اور پاکستان کے لیے کیا خطرات ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ علامہ صاحب، یہ تو صحیح ہے کہ پاکستان میں لگ رہا ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے اس کے منصوبے کی اب تکمیل ہو سکتی ہے، پاکستان کو 750 ملین کیوبک فیٹ گیس جو ہے ایران سے مل سکتی ہے، ایران کی سرمایہ کاری وغیرہ کی باتیں ہیں، لیکن ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ ایران کو جو سینکشن جب ہٹیں گی تو ایران کو $100 بلین کا سرمایہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے آسانی سے حاصل ہوگا، کیونکہ ایران اپنے معدنیات کو، اپنے تیل کو، اپنی گیس کو دنیا کی مارکیٹس میں بیچ سکے گا۔ اور خطرہ یہ بھی ہے کہ ایران جو ہے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بھی اس پیسے میں سے کچھ انویسٹ کرے، اور ایران کا ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہندوستان کے ساتھ بھی ہے۔ آپ جاتے بھی رہتے ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، ایران پر پابندیوں کے اٹھ جانے کے بعد کم از کم 5 لاکھ بیرل یومیہ تیل ایران برآمد کر سکے گا دنیا کے ممالک میں، اور 6 ماہ بعد یہ تعداد جو ہے یہ دگنی ہو جائے گی، جبکہ اس وقت جو ان کی برآمدات ہیں وہ صرف 2.3 ملین بیرل یومیہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گیس کے چونکہ 5 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں یا 5 ملین کہہ رہے ہیں؟ ٹھہر آپ 5 ملین بیرل کہہ رہے ہیں یا 5 لاکھ بیرل کہہ رہے ہیں؟ نہیں، 5 ملین بیرل، بڑا فرق ہے۔ 5 ملین بیرل، جی ہاں، 5 ملین یعنی عراق سے بہت زیادہ بڑا فرق ہے۔ اور اس طرح سے جی بالکل، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو ذخیرہ ہے گیس کا وہ بھی ایران ہی کے پاس ہے، اور اس حوالے سے بھی ان کے لیے اقتصادیات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اس وقت دنیا کے بڑے بڑے بینکوں میں گزشتہ 35 سالوں سے جو ان کی بہت بڑی رقم پڑی ہوئی ہے وہ ان کو واپس مل جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے خطے کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اس ملک کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو صرف معیشت کے حوالے سے ہمارا کیا ہوگا سر؟ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، میرا سوال ہے کہ ہمارے پر کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ اسی طرف آ رہا ہوں میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ 2-3 باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ گزشتہ 35 سالوں کے اندر ان پر جو الزام تھا وہ یہی تھا کہ وہ نیوکلیئر بم بنانا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی طرف سے بالکل واضح اور کلیئر کٹ موقف تھا کہ ہم نیوکلیئر بم نہیں بنا رہے۔ پہلے دن سے اب تک ان کے اس موقف میں، جو ان کا سرکاری موقف تھا، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کو ہمیں ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب اس صورتحال میں جو نظریاتی مسائل ہیں اس میں دنیا بھر کی جو اسلامی اور بڑی تحریکیں
کیے ہیں ان کو مثبت انداز میں اگر پروموٹ کیا ہے تو وہ ایرانیوں نے کیا ہے اب تک، اور اس میں جو ہے بغیر کسی مسلکی اختلاف کے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تمام مسلمانوں کے وہ پیچھے کھڑے رہے، چاہے وہ مصری ہوں، چاہے وہ فلسطینی ہوں، چاہے وہ لبنانی ہوں۔ تو اس حوالے سے اگر اس پورے ڈیل کو دیکھا جائے تو ایرانیوں کو ایک بہت بڑا گیٹ وے مل جائے گا دوبارہ سے اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے بھی، اور بہت بڑی سطح پہ دنیا کے اندر اپنے روابط کو زیادہ مضبوط کرنے کے حوالے سے۔ علامہ صاحب میں پھر آؤں گا بیکاز آپ نے میرے ایگزیکٹ سوال کا جی میرے سوال کا ویسے علامہ صاحب آپ نے جواب نہیں دیا، میں ذرا ایئر مارشل صاحب کو اس میں لے کے آؤں۔ ایئر مارشل صاحب میرے ہاتھ میں چابہار پاکستان کے اندر میں پھر آتا ہوں جی 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 بولیے۔ دیکھیں ایئر مارشل صاحب میرے ہاتھ میں انڈین ایکسپریس کے چابہار پورٹ ون ون پروجیکٹ فار انڈیا، اسی طرح ٹائمز آف انڈیا، انڈیا اینڈ ایران سائن پیکٹ آن ڈیولپنگ چابہار پورٹ، انڈیا ایران اسٹریٹجک چابہار پورٹ ٹو بی آپریشنل بائی ڈسمبر 2016 ول گیو ایکسیس ٹو افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا۔ اس قسم کی چند چیزیں آپ ٹیلی ویژن پہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ ایئر مارشل صاحب باوجود اس کے کہ ایران پہ جب سینکشنز رہے، دباؤ رہے، تو پاکستان نے ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوا۔ پاکستان نے 2 دفعہ IAEA کے اندر ایران کے حق میں ووٹ ڈالا، ہندوستان نے 2 دفعہ ایران کے خلاف ووٹ ڈالا۔ اس کے باوجود یہ عجیب و غریب قسم کی ہندوستان کی ڈپلومیسی ہے جس میں ایران اور ہندوستان میں تعلقات تو ٹھیک رہے، اور پاکستان کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ ہندوستان سے زیادہ بہتر اسٹریٹجک تعلقات ہیں، پاکستان سے کم ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ آتا ہے اور اب رسکس کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان نے ووٹ بھی ڈالا ان کی فیور میں IAEA کے سامنے، مگر دوسری طرف جندولہ ٹائپ گروپس بھی تو آپریٹ کرتے رہے نا آپ کے علاقے سے۔ ایران کو اس کے اوپر شدید تحفظات تھے، آپ کی ریلیشنز خراب بھی بیچ میں ہوتی رہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے آج جب پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ایران ہمسایہ ملک ہے نا، اور اسی طرح افغانستان آپ کا ہمسایہ ملک ہے۔ افغانستان میں آپ کی پوزیشن بہت تیزی سے تبدیلی اس میں آئی ہے، اور انڈیا کو وہاں ناکامی کا سامنا ہوا ہے۔ انڈیا کے جو خواب تھے افغانستان کے سلسلے میں ایک میجر رول پلے ہونے والے، وہ تو پورے نہیں ہوئے۔ اب انڈیا کی انویسٹمنٹ ساری ایران پہ ہے۔ دوسری طرف وہ جو راہداری والا معاملہ ہے اس میں انڈیا کے پاس جو اصل اب جو موو بنتی ہے وہ چابہار ہی بنتا ہے، اور اس نے اینٹیسپیشن میں بڑے عرصے سے چابہار پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ راہداری والی بات چائنا کی کھل کر سامنے آتی، جب سے آپ نے گوادر کو پروموٹ کرنا شروع کیا، گوادر پہ ڈیولپمنٹ ورک شروع ہوا اور بڑے عرصے چلا، پھر رکا، پھر ایسے، تو اس وقت سے آپ نے دیکھا کہ چابہار میں بڑی تیزی آئی۔ تو چابہار ایک انڈیا کی موو ہے، اور آج کل کی دنیا میں یہ ذرا رکیے یوسف، what is the impact انڈیا اور ایران ریلیشن شپ کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ؟ میرا ویو اس میں فرق ہے۔ اب بہت سی بات ہو رہی ہے کہ جی دیکھیں ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں اب اور بڑھ جائیں گے، تجارت بڑھ جائے گی۔ دیکھیں ایران کی مجبوری تھی کسی بھی ایسے ملک کے ساتھ کام کرنا جب ان کے خلاف سینکشنز لگی ہوئی تھی۔ اب مجھے لگتا ہے آپ کے لیے اور راستے کھلیں گے۔ آپ IPI نہیں کر سکے، آپ کی گیس پائپ لائن نہیں ہوئی، یہ جندولہ والی بات ٹھیک ہے۔ شاہ بہار جو ہے وہ اکنامکلی فیزیبل پورٹ ہی نہیں ہے، وہ چل ہی اس لیے رہا ہے کہ ابھی آپ کا گوادر آن سام نہیں ہوا۔ نہیں، ایک تو گوادر نہیں آیا تھا، دوسرا یہ کہ وہ اوورلینڈ ایکسس انڈیا کو آپ نے نہیں دی ہوئی تو وہ آپ کو بائی پاس کر رہے ہیں۔ تو ایکچولی تو جغرافیہ آپ کے فیور میں جاتا ہے، افغانستان وہ آپ کے تھرو بھی جا سکتے ہیں۔ اوورلینڈ ایکسس دینے کا تو ابھی بھی ہمارا کوئی موڈ نہیں، وہ آپ نہیں دیں گے، لیکن یہ انہوں نے سیکنڈ بیسٹ رستہ ڈھونڈا ہے۔ اگر آپ ایران کو اپنے ساتھ ملائیں، گوادر پورٹ کو بھی استعمال کریں، چائنا اور ایران کی 70 بلین کی ڈیل ہے، اگر آپ اپنا راستہ ان کو دیں۔ بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ریز کیا، لیکن ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک، بات کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں معید یوسف صاحب سے۔ جناب نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے لیے اب راستے کھلیں گے۔ چائنا بڑی آپٹیمسٹک بات آپ کر رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیے ایک ملک ہے جو آپ سے تجارت نہیں کر سک رہا تھا اس طرح جس طرح کرنا چاہ رہا تھا ہندوستان سے، کیونکہ اس میں گرینڈ فادر کلوز تھا، کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اب تو جغرافیہ آپ کے حق میں ہے، اگر آپ ایران سے اپنے جو سیاسی معاملات ہیں، جندولہ کا ہے، باقی وہ درست کر لیں۔ چین یہ چاہے گا کہ وہ ایران سے ڈائریکٹ تعلق اس طرح بڑھائے کہ پاکستان سے جو پورٹ بن رہا ہے یا اس کے بغیر لینڈ روٹ جو ہے وہ استعمال کرے، تو آپ کے لیے تو بہت بڑا رستہ اس وقت کھل گیا ہے۔ دوسرا یہ معید کہ اب آپ نے دیکھا یمن میں کیا ہوا، جو سعودی عرب کا اور پاکستان اس میں بھی
خارجہ پالیسی میں پھنسا ہوا تھا ایک طرح سے. آپ کو اب بیلنس کرنا پڑے گا ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کو. مشرق وسطیٰ اگلے 15 سال میں جو ممالک آج ہیں جس شکل میں, سعودی عرب تو پہلے ہی ہم سے ناراض ہو چکا ہے خاصی حد تک. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو 15 سال اس وقت جو حالات ہیں وہ 15 سال میں مشرق وسطیٰ کی شکل نہیں رہے گی. ایران آپ کا ہمسایہ ہے, جیسا بھی ہے. آپ نے ہندوستان سے, یہ لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے نقشے میں اور وہاں کی سیاست میں مزید تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے مشرق وسطیٰ میں میرا ویو یہ ہے کہ ترکی, اسرائیل اور کسی حد تک مصر, ان کے علاوہ تمام ممالک جو ہیں ان کی جو شکل ہے بالکل تبدیل ہو جائے گی, کیونکہ وہاں ریجیمز, خاندانوں کے ملک تھے. وہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ مت ٹوٹ گئی ہے کہ ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. ایک کے بعد دوسرا ملک جا رہا ہے. تو جس ملک کی تاریخ میں پولیٹیکل کانٹسٹیشن نہیں ہے, جس میں کوئی ایسا آلہ نہیں ہے لوگوں کے پاس وائلنس کے علاوہ, مار دھاڑ کے علاوہ, وہ ملک آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کمزور ہوتے جائیں گے. اور جن ممالک میں کوئی تاریخ ایسی رہی ہے, اس میں ترکی, ایران کو بھی شامل کرتا ہوں, پاکستان جیسے ممالک, ہمارا بالکل ایک فرق معاملہ ہے اور ان ممالک کا بالکل فرق ہے. تو آپ اگر یہ بیلنس نہیں کریں گے, ہمسایہ آپ نے افغانستان ناراض کیا ہوا ہے, ہندوستان سے پہلے ہی مسائل ہیں, ایران بھی ناراض رہا, تو آپ کس طرف جائیں گے؟ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ بیلنس کریں آپ, ورنہ یہ معاملہ نہیں چلے گا. اچھا علامہ امین شہیدی صاحب, میں ایک بہت ہی دلچسپ سوال اٹھانا چاہتا ہوں آپ سے, لوگوں نے کبھی اٹھایا نہیں پاکستان میں. میں افغانستان کی تاریخ پہ ایک بڑی ڈیٹیل کتاب پڑھ رہا تھا, تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جو علاقے پاکستان ہیں بنے ہیں, یہ محض پورے ہندوستان کے ساتھ صرف 90 برس برٹش جو امپائر ہے, جو برٹش اتھارٹی تھی, یعنی 1857 سے 1947 تک کے جو 90 برس کا ٹائم پیریڈ ہے, اسی میں ہندوستان کی ایک جغرافیائی یا گورننس کی شکل تھی. اس سے پہلے جو علاقے پاکستان ہیں, لاہور تک, اس سے بھی آگے, یہ سب لوزلی ارینج افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ایک حصہ ہیں. اور ہمارے جو لوگ ہیں, ہماری جو تہذیب ہے, ہمارا جو کلچر, ہماری کیوزین, ہمارا کھانا پینا, ہمارا لباس, ہماری زبانیں, یہ سب سینٹرل ایشیا, ایران اور ترکی تک پھیلی ہوئی ہیں. وہاں کا ثقافتی اثر اس میں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ویژن پاکستان سے ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی لبرل تو اپنی ڈیپتھ کو انڈیا میں ڈھونڈتے ہیں, کیا ہم اپنی ڈیپتھ ایران اور ترکی کے ساتھ بہتر تعلقات میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے یہ عین ممکن ہے, اس لیے کہ یہ جو خطے کے چند ممالک ہیں, جس میں جیسے آپ نے تذکرہ کیا, ترکی ہے, ایران ہے, پاکستان ہے اور افغانستان ہے, ان کا جو کلچر ہے, ان کی جو تاریخی تہذیب ہے, یہ مشترک ہے. اور جس زبان میں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, یہ بھی ظاہر ہے ان تمام علاقوں کے مشترکہ رائج الفاظ پر مشتمل زبان ہے جو یہاں پر وجود میں آئی ہے. اس حوالے سے اب بھی جب آپ ایران جاتے ہیں یا ایران پاکستان آتے ہیں یا پھر ایرانی اور پاکستانی افغانستان جاتے ہیں, تو اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کرتے, بلکہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک ہی بدن کے مختلف حصے ہیں. اس اعتبار سے اس علاقے کے اندر جو کلچرل اور تہذیبی اور عقیدتی یعنی دینی جو مشترکات ہیں, ان کی بنیاد پر بہت اچھے انداز میں ایک اچھے مستقبل کی تعمیر ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے اقتصادی حوالے سے بھی اگر آپ یہ جو پاک چائنا کوریڈور کی بھی بات چل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کی طرف سے ایک ابھی بات چل رہی ہے کل سے کہ پاکستان کے اندر بھی وہ آئل ریفائنری لگانا چاہتے ہیں, تو ان حوالوں سے اگر پاکستان تھوڑی سی پیش رفت کرے اور ان پابندیوں کے اٹھنے کے بعد یقینی طور پر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مارکٹ ایرانیوں کو مل سکتا ہے, اور ایران کے اندر بھی پاکستانیوں کو ایک بہت بڑا مارکٹ مل سکتا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر چاول کے حوالے سے ایک بہت بڑا بحران آیا ہوا ہے. پاکستان میں گزشتہ سال کا چاول پڑا ہوا ہے اور باہر مارکیٹ میں پاکستانی چاول کی قیمت نہیں ہے. اس لیے جو رائس ملز والے ہیں وہ جو ہیں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے ایران چاول برآمد نہیں ہو رہا. اگر ان پابندیوں کے ہٹنے کے بعد ایک مضبوط قاعدہ ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں پاکستان کی زرعی اجناس کو بھی زرعی اجناس کو بھی ہم بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پر منتقل کر سکتے ہیں. اور جتنا ہمارا اقتصادی رشتہ مضبوط ہوگا, اسی حساب سے ہمارے دونوں ممالک کے اندر مشکلات دہشت گردی کے حوالے سے اور امن و امان کے حوالے سے ان کا بھی خاتمہ میرے ساتھ رہیے علامہ صاحب. ایئر مارشل صاحب میں آپ کی طرف, ایئر مارشل صاحب دیکھیے, پہلے تو چونکہ امریکہ کے سرکل سے اور دنیا سے آئسولیٹڈ تھا ایران, تو ہم ایران کے تھرو ترکی نہیں جا پا رہے تھے, ایران کے تھرو ترکی کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے تھے. اور جو چیز مجھے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بہت اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے ترکی کو مسلسل انگیج رکھا ہے اور انگیج کر رہے ہیں. اب جبکہ ایران کے اریٹرنٹ ختم ہوتا ہے تو ایک کامن مارکیٹ
مارکیٹ سے میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہم یورپین یونین نہیں بنا لیں گے، لیکن ایک کامن مارکیٹ کی شکل تو ہم اختیار کر سکتے ہیں. ہم جغرافیائی طور پہ جڑے ہوئے ہیں، ترکی، ایران اور پاکستان. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس پہ تھنکنگ ہمارے یہاں ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، وہ جو ہم ایک بات کیا کرتے تھے پرانے وقتوں میں، اور آج بھی شاید کرتے ہیں مگر اس کا مطلب پوری طرح نہیں سمجھ پائے یا اس کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کر پائے، وہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجک لوکیشن کی بات ہم نے بڑے عرصے سے کی ہوئی ہے. مگر آج شاید آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگ گیا ہے کہ جس اسٹریٹجک لوکیشن کی ہم بات کرتے تھے وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے انٹو سم ایکشن. یعنی پاکستان آج سینٹرل سٹیج پہ آ گیا ہے. یہی اس کی اوریجنل ورک تھی. آج دیکھیں نا، افغانستان کے ساتھ انڈیا کو وہ پوزیشن نہیں مل رہی، ہمیں مل رہی ہے. ہمارے پیچھے کون کھڑا ہے؟ ہمارے پیچھے چائنا کھڑا ہے ٹو بی فیوچر سپر پاور. ہمارے پیچھے ایک سپر پاور رشیا ساتھ مل گیا بیکاز آف چائنا. اور جو پریزنٹ سپر پاور امریکہ ہے وہ ونس اگین ہمارے ساتھ الائن ہو گیا ہے. اس کے انٹرسٹ ہیں اس خطے میں. طالبان کو راؤنڈ ٹیبل پہ لانے والے ہم ہیں، اور یہ کام امریکہ پچھلے 10 سال میں نہیں کر سکا. اچھا رکیے، میرے ساتھ رکیے، میں ایک بریک لے لوں. میں اسی پوائنٹ سے پھر میں آپ کو موحید یوسف کو آگے بڑھاتا ہوں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کا آخری پارٹ ہے، تیزی سے اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں ڈسکشن کو. آپ کو کچھ اعتراض تھا، ڈس ایگریمنٹ تھا آپ کو ایئر مارشل صاحب سے، مجھ سے؟ نہیں، اعتراض تو اس طرح نہیں. دیکھیے دو باتیں. ایک تو یہ جو آپ نے ایران اور ترکی کی بات کی، آپ کو یاد ہوگا RCO ECO RCD پھر ECO اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، یہ بھی یہی سوچ تھی کہ ایران کے ساتھ ترکی کے ساتھ ثقافتی تعلقات ہم ایک وہ بھائی بندی بڑھائیں گے. دیکھیے سرد جنگ ختم ہو گئی. ہمیں اس میں ناکامی اس وقت ہوئی جب ایران میں اسلامک ریولوشن آیا. اس سے پہلے تو ایران ترکی پاکستان کے خاصے نسبتاً بالکل تعلقات ٹھیک تھے، لیکن اچیو کیا اس آرگنائزیشن نے؟ کچھ زیادہ نہیں. میرا پوائنٹ یہ نہیں کہ آپ وہ نہ کریں. ایران آئسولیٹ ہو گیا نا. نہیں، ایران کے آئسولیشن سے پہلے بھی کچھ نہیں وہ معاملہ چل نہیں رہا تھا. لیکن میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ نہ کریں. میرا پوائنٹ صرف یہ کہ نہ ثقافتی بھی آپ استعمال کریں، اپنے جو باقی تعلقات استعمال کریں، بات کریں آپ مفادات اور جیو پالیٹکس کی. اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے نزدیک ایران سے آپ اس وقت بہت بڑی اپرچونٹی ہے، لیکن وہ ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ روس بھی پیچھے کھڑا ہے، امریکہ بھی، چین بھی. میرے نزدیک اتنی بھی آپٹیمزم نہیں ہے اس وقت. روس میں 2 ملاقاتیں ہوگی تو اس سے وہ پیچھے نہیں کھڑے ہوئے. اور چین بھی، میں آپ کو یہ بات بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں، میں ابھی کچھ ڈائیلاگز کا حصہ تھا چین کے ساتھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن ہمیں شک یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں کرنے کی جو آپ وعدے کر رہے ہیں. تو مسئلہ ہمیں پورا کرنا ہے. دنیا شاید کھڑی ہو جائے اگر ہم ڈیلیور کریں. آخری بات یہ کہ ایران بھی کریں، ترکی بھی کریں، سارا کریں. سرجک کا معاملہ ختم ہو گیا، ود می اور اگینسٹ می. ہمیں تمام ممالک سے اپنے تعلقات بڑھانے ہیں اور لیوریج ایسے نہیں استعمال کرنی کہ ایران سے کھلا ہے تو ایران کے پاس چلے گئے. ہمیں ایران کو بھی کہنا ہے آپ سرمایہ ڈالیں پاکستان میں، سعودی عرب کو بھی کہنا ہے کہ تعلقات بہتر کرنے ہیں تو آپ ضرور جی ایئر مارشل صاحب، یور پوائنٹ آف ڈسینٹ ناؤ. نہیں دیکھیں، میں نے تو اپنا پوائنٹ جو کہا، میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی زیادہ ادھر سے اپوزیشن آئی ہے، ایکسیپٹ میں تو ریپیٹ کروں گا کہ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ چائنا کا جو راہداری والا معاملہ پاکستان کے تھرو ہے اور یہ ڈیولپمنٹ جو چائنا نے خود کروانی ہے، یہ ایک میجر سٹیپ ہے اور ایک میجر ہمارے لیے ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کی معیشت کو امپروو کرنے کے لیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور چائنا کی وجہ سے روس بالکل شامل ہے اس سارے معاملے میں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ان پہ ڈیپینڈ کریں، آپ کو اپنا ایک ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. اور بالکل آپ بنیادی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ ایک انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ جو ہے، پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ایک انٹر ڈیپینڈنس پیدا کرتا ہے جس میں دونوں کے لیے فائدہ ہے. چین کے لیے بھی تو فائدہ ہے، خالی پاکستان کا فائدہ نہیں. اصل میں تو میں اس کو زیادہ چینی راہداری کہتا ہوں، بیکاز اس نے اگر اپنا ڈیولپ کرنا ہے ایسٹ تو اس کے لیے مین کوریڈور ہے. اس کا روٹ جو ہے یہ موسٹ اپروپریٹ روٹ ہے. تو چین کا اس میں 100% اور ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے. میں یہاں ٹریلینز آف ڈالرز آئندہ جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. چین کی چونکہ ضرورت ہے لہذا اس نے کامیاب ہونا ہے. اس فیکٹ کو مت بھولیں اور اس کو ایک اسٹریٹجک سٹیپ سمجھتے ہوئے، ایک اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ سمجھتے ہوئے اس کے ارد گرد بلڈ کریں اور ایران کو شامل کریں، ترکی کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اور آپ کا تھرسٹ ٹورڈ سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے، اور جب آپ اس طرف آپ کا تھرسٹ ہے تو روس ایک نیچرل پارٹنر بنتا ہے. اچھا مجھے ذرا علامہ صاحب کی طرف آنے دیجیے. علامہ صاحب، جیسے ایئر مارشل صاحب نے جند اللہ کا ذکر کیا اور آپ نے بھی کئی دفعہ کہا کہ ہمارے ہاں اس طرح کے گروپ رہے ہیں جو ایران کے خلاف کام کرتے رہے ہیں، لیکن یہ بھی سبھی کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں تو ہر قسم کے گروپ رہے ہیں جو ہم پہ بھی حملے کرتے رہے ہیں، اور جو گروپ ایران کے خلاف کام کرتے رہے ہیں انہیں ہم نے نہیں پالا ہوا تھا، ان کو کہیں اور سے شے مل رہی تھی. تو یہ تو ایران کو بھی پتا ہے.
نہیں بالکل پتا ہے. پاکستان پر جو اب تک ایلیگیشن تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان چونکہ امریکی کیمپ میں ہے اور امریکیوں کے اس حصار سے باہر نکلنا پاکستانیوں کے بس میں نہیں ہے. اس بنیاد پر دنیا کے بعض ممالک کا رویہ جو ہے تھوڑا سا ٹھنڈا رہتا تھا. گزشتہ ان 2-3 سالوں کے اندر جو پاکستان کی اپنی پالیسی میں بھی چینج آیا اور اس چینج کے نتیجے میں ہم نے ابھی یمن کے مسئلے میں دیکھا کہ پاکستان نے ایک مستقل اور خود مختار پالیسی اپنائی اور یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. اسی طرح سے دہشت گردی کے حوالے سے بھی, دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے بھی اور خطے میں امن کے قیام کے حوالے سے بھی اگر ہماری پالیسیز خود مختار اور تسلسل کے ساتھ ہوں تو یقینی طور پر اس پر پھر ہمارے ارد گرد کے تمام ممالک کا اعتماد بڑھے گا اور یہ ہمارے اپنے لیے من حیث القوم ایک بہترین رستہ ہوگا. اس لیے اگر ہم اس طرح کی پالیسی اپناتے ہیں جس کے نتیجے میں میرا تھیسس یہ ہے علامہ صاحب کہ ایران اب چونکہ خود مغربی دنیا کے قریب آئے گا تو پاکستان اور ایران کے درمیان جو فرکشن تھی وہ بھی ہمیں کم ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ترکی اور ایران اور پاکستانی چونکہ مسلمان ہیں تو صرف اسلام ہی جو ہے وہ ایک برج ہمارے درمیان بنتا ہے. ہمارے درمیان ایک ثقافت ہے, ایک کلچر ہے, وہ شلوار قمیض ہے, وہ کھانا پینا ہے, وہ کباب ہے. ابھی یہاں پہ جب میرا سلطان چلتا تھا تو وہ انتہائی پاپولر مطلب یہاں تھا اس طرح کا ہے. تو یہ جو لنکس ہیں اس کو انٹیلیجنٹلی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. یہ اس میں سوچنا چاہیے, علماء دین کو سوچنا چاہیے, اسٹریٹجک تھنکر کو سوچنا چاہیے, حکومت پاکستان کو, ریاست کو, اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے. ہمارا لیوریج بڑھتا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. میں اس بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں آپ سے. جہاں پر ہماری دینی, مذہبی اور اسلامی قدریں ہیں وہیں پر ہماری زمینی, کلچرل اور تہذیبی قدریں ہیں جو مشترک ہیں. اس حوالے سے ہمارے درمیان تہذیبی اقدار کا اگر تبادلہ ہوتا ہے, تہذیبی سرمایوں اور اساس کا تبادلہ ہوتا ہے, ہمارا کلچر وہاں پر جاتا ہے جو یہاں پر اس وقت رائج ہے, وہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں, یہاں پر لوگوں کو دکھاتے ہیں, ایک دوسرے کے قریب کر دیتے ہیں لوگوں کو. یہاں پر جو سیاحتی مراکز اور دیکھنے کی جگہ ہیں ان کے دروازے باقی ان ممالک پر کھول دیتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو یہاں کی دعوت دیتے ہیں. اس وقت آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ ایران سے صرف ترکی 1 سال کے اندر جانے والے جو سیاح ہیں وہ کم از کم 2.5 سے 3 ارب ڈالر ترکی میں خرچ کرتے ہیں. کیوں نہ ہم پاکستان کے دروازے ان کے لیے کھولیں, وہ 3 ارب ڈالر یہاں پر بھی منتقل ہوں. یہی صورتحال پاکستان کی ہو سکتی ہے, یہی صورتحال ترکی کی ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ جو ہمارا کلچرل ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہے, تہذیبی ریلیشن ہے, تاریخی ریلیشن ہے, اس کو ہم جتنا مضبوط کریں گے ہماری بنیادیں اتنی ہی زیادہ مستحکم ہوں گی اور ایک بہتر مستقبل کی ہم تعمیر کر سکتے ہیں. میرا لاسٹ ورڈ صرف اتنا ہے کہ یہ اگر میرا سلطان پہ ممالک چلتے ہوتے تو پھر بالی ووڈ کی جتنی فلمیں ادھر اور پاکستانی ڈرامے ادھر, اب تک کیا ہو گیا ہوتا. دیکھیں نہیں میری بات سنیں, یہ کریں, اس پہ بلڈ اپ کریں, بات کریں مفادات کی, بات کریں گیس پائپ لائن کی, بات کریں تجارت کی, بات کریں پاکستان ایران کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے اور پاکستان ان سے کیا فائدہ لے سکتا ہے. یہ معاملہ آگے چلے گا, ثقافت بھی چلائیں, دین بھی چلائیں. ہمارا مسئلہ تاریخ میں یہ رہا ہے کہ ہم نے جو سبسٹنس ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا, ان چیزوں کی بات کرتے رہے. ہندوستان اور امریکہ میں کیا, مجھے بتائیں کیا ہے ان کا مشترک؟ وہ کہتے ہیں نیچرل الائز. کس طرح؟ کامن لا, بزنس انٹرسٹ, کچھ اور نہیں, بزنس انٹرسٹ. وہی کامن لا پچھلے 50 سال بھی ہندوستان کا تھا, ایک دفعہ بھی امریکہ. چلیں we need to discuss this more. وقت ہمارا ختم ہوا. جناب علامہ صاحب کا بہت شکریہ, اے مارشل صاحب کو شکریہ, موحد یوسف صاحب کو شکریہ. ناظرین, ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر ڈیل کے نتیجے میں جہاں پاکستان کے سامنے رسکس ہیں وہاں بہت بڑی اپرچونٹیز ہیں. یہ پاکستانی حکومت, اسٹیبلشمنٹ, ریاست, یہاں کے دانشوروں, یہاں کے علماء دین اور یہاں کے بزنس مین کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, پاکستان کو لیوریج کیا جا سکتا ہے, اسٹریٹجک ڈیپتھ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.